आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। सर, मेरे हिसाब से पाकिस्तान का अभी जो सबसे बड़ा मसला है वो है अनसर्टेनिटी का, और फिर हर फील्ड ऑफ लाइफ में हर जगह पे ही अनसर्टेनिटी का। तो ऐसे में पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसका क्या फ्यूचर देखते हैं आप? क्या हमें कोई लीडरशिप मिल सकेगी? जिंदा कौमें लीडरशिप नहीं या लीडर्स नहीं ढूंढा करती, वो सियासी अमल ढूंढती हैं जिसके नतीजे में सियासी क़यादत खुद ब खुद मौका महल सूरत हाल की मुनासबत से उभर के सामने आती है। मिसाल के तौर पे पहली आलमी जंग के बाद से चर्चिल कहाँ था? चर्चिल अपोजिशन में था। उसकी वो जो बातें कह रहा था वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। सिस्टम मौजूद था। जंग शुरू होती है सितंबर 1939 में, एंड बाय मई पार्लियामेंट चर्चिल को प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर लेती और चर्चिल राइजेस टू द ओकेजन। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चर्चिल को ग्लोरीफाई कर रहा हूँ या डीफाई कर रहा हूँ या उसको कोई देवताई किरदार दे रहा हूँ। मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ज़िंदा कौमें और वो कौमें जिन्होंने अपनी तामीर मजबूत बुनियादों पे करनी है, वो अफराद में लीडर ढूंढने के बजाय सियासी अमल में लीडरशिप तलाश करते। एक दूसरी बात आपने कही कि पाकिस्तान में बेयकीनी की सूरत हाल है। ये बेयकीनी की सूरत हाल, इसे हम दो तरह से देख सकते हैं। हम इसमें से मायूसी का पहलू भी निकाल सकते हैं, हम इसमें उम्मीद का पहलू भी निकाल सकते हैं। तो पहले उम्मीद के पहलू की बात करना मुश्किल है। क्या मुश्किल है? उम्मीद के पहलू वाली बात मुझे अर्ज करने देंगे तो पता चलेगा। देखिए, 2008 से हमारे मुल्क के जमहूरी, दस्तूरी और सियासी अमल के साथ एक फरेबकारी, एक साजिश शुरू की गई, जिसे बाकायदा नाम दिया गया प्रोजेक्ट इमरान का। ठीक है। अच्छा, इसका इमरान खान साहब की ज़ात से ताल्लुक़ नहीं, इसके पीछे एक पूरा स्ट्रक्चर था, एक पूरा सिस्टम था। वो रियासती इदारों से भी आ रहा था, वो मीडिया से भी आ रहा था, उसके लिए उसमें एकेडमिया भी शामिल था। बुनियादी तौर पे जो 2008 के इंतखाबात थे, उनके नताइज, उनसे पहले मिसाक जमहूरियत और 2010 में 18वीं तरमीम की मंजूरी ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। आज हम 2023 में बैठे हैं। प्रोजेक्ट इमरान ना सिर्फ ये कि फेल हो गया है, बल्कि उसके जो खालिक थे, जो उसको बनाने वाले थे, जिन्होंने उसकी तामीर में मिट्टी, गारा और ईंटें उठाई थी, वो मान रहे हैं कि हम नाकाम हो गए। जब इतनी बड़ी कौम के खिलाफ साजिश नाकाम होती है तो तबाही तो होती, बेयकीनी तो आती है क्योंकि हमने सियासी अमल के तसलसल को में खलल डाला है। उसके नतीजे में हम मुआशी तौर पे बर्बाद हुए, हम तमद्दनी तौर पे बर्बाद हुए। ऐसी मामूली सी बात है, हमारे सियासी मकालमे का म्यार गिर गया। बिल्कुल ठीक है। हम जो है वो दस्तूर से इनहिराफ के मुर्तकिब हुए। हमने अपने निज़ाम अदल की चूलें हिला दी। अब जब इतनी तबाही हुई है, उससे निकल के आए हैं, तो आगे का रास्ता क्या होगा? गर्द ही नहीं बैठ रही। उसमें बेयकीनी तो होगी ना। मुआशी सूरत हाल जैसी अब से 4 महीने 5 महीने पहले बिल्कुल बलीक
تاریخ نظر آ رہی تھی، اس میں سے کچھ ریلیف کی شکلیں نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ معاشی ریلیف جو ہے یہ سانس لینے کا موقع ہے، کرنے کا کام ابھی باقی ہے، اور کرنے کا کام یہ ہے کہ کیا ہم اپنی معاشی ترجیحات کو سنجیدگی سے ریوائز کرنے پہ تیار ہیں؟ کیا ہم پاکستان کی معیشت کی پیداواری بنیادیں رکھ سکتے ہیں؟ اس پہ ہمارا کوئی اگریمنٹ ہو سکتا ہے کہ قوم کی معیشت کے ساتھ یہ کھلواڑ نہ کیا جائے؟ کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں، ایک انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل نما چیز بنائی گئی ہے جس کی آئینی حیثیت کے بارے میں میں واضح نہیں ہوں، اینڈ دیٹ کارپوریٹ فارمنگ ایون دین اس کے بارے میں بھی میں کلیئر نہیں ہوں، بالکل واضح نہیں ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ اس طرح سے جو ہے یہ چیز حل ہو سکتی ہے۔ یہ دس از ناٹ، زراعت تو معاملہ ہی آرگینک ہے، آرگینک ایک تو نیچر میں پائی جاتی ہے نا، آرگینک پروسیس نامیاتی عمل، اور ایک اداروں میں پایا جاتا ہے، جیسے سیاسی عمل میں ایک نامیاتی عمل ہوتا ہے، تو غیر نامیاتی اقدامات سے ہم نامیاتی نتائج حاصل نہیں کر سکتے، ٹرو دیٹ، رائٹ۔ تو ابھی وہ قصہ تو بھی آپ نے بیچ میں اس کو کیا، سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں، یو آر ویلکم۔ ہماری معیشت کو جو ہے وہ لانگ ٹرم ری سیٹنگ کی ضرورت، ہمیں اپنی سیاسی عمل کو غیر سیاسی مداخلت سے پاک کرنا ہے۔ اس وقت میں یہ نہیں کہہ سکتا، اس کا بہت انحصار جو ہے وہ سیاسی قیادت کی بلوغت پہ ہے، بالغ نظری پہ ہے، تدبر پہ ہے۔ ایز اے پاکستانی اگر میں پاکستان میں کسی پہ اس ضمن میں بھروسہ کرتا ہوں تو ہماری سیاسی قیادت ہے۔ یہ بالکل ایک الگ معاملہ ہے کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس میں جڑی بوٹیاں اگائی گئی ہیں جی، اور جینوئن پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے، اس کو پش بیک کیا گیا ہے، اس کو ارریلیونٹ کیا گیا ہے، اسے ڈیمونائز کیا گیا ہے، عوام کے ذہنوں میں ایک سیاست کے لفظ کو ایک جرم میں تبدیل کیا گیا ہے، سیاستدان کو جو ہے وہ ایک مجرم میں تبدیل کیا گیا ہے۔ اور یہ کام ہم نے 2 4 5 10 برس نہیں کیا، یہ کام ہم انفیکٹو 1958 سے کر رہے ہیں، لیکن خاص طور پہ ہم نے پچھلے 40 برس میں یہ کام کیا ہے۔ تو نسلیں ایسی سامنے آئی ہیں جو سیاسی عمل پہ اور سیاستدان پہ اور سیاسی قیادت پہ اور جمہوری عمل پہ یقین نہیں رکھتی۔ Having said this، ایک تو میں اس کامیابی کو سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم نے ایک بہت بڑا سنگ میل عبور کیا ہے، بھگت تو لیا ہے جی جو اس کا نقصان ہونا تھا، لیکن اس کو ناکام بھی کر دیا ہے۔ جو منصوبہ 2030 2035 تک جانا تھا وہ 2022 میں زمین بوس ہو گیا، کولیپس کر گیا، اور اس کے بنانے والے اس کے نیچے آ گئے، اور جن کو بنایا تھا وہ بھی نیچے آ گئے۔ ٹھیک ہے، میں یہ جو اس کو نا وہ مذہبی مدارس کی زبان میں جو لیسن ہوتا ہے نا ڈے کا، اسے کہتے ہیں آموختہ، جی آموختہ، جسے بار بار دہرایا جاتا ہے اور ایک خاص اسٹیج کے بعد بغیر سمجھے دہرایا جاتا ہے۔ جو آموختہ کی طرح کے بیانات آ رہے ہیں نا کہ ہم سیاست سے دستبردار ہو رہے ہیں، ہم فلاں سیاسی جماعت چھوڑ رہے ہیں، یہ تماشے اور یہ ناٹک ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔
بنیادی بات یہ ہے کہ سازش کا اور جرم کا کوئی ورثہ نہیں ہوتا، اس کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، اس کی کوئی لیگیسی نہیں ہوتی. دیکھیے قائد اعظم محمد علی جناح کے انتقال کو 74 برس گزر گئے. جی. آج بھی آپ کو پاکستان میں بہت سے لوگ ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ ہمیں جناح کا پاکستان واپس لوٹا دیں. کیا آپ کو کوئی ایسا ملتا ہے جو کہتا ہو کہ مجھے گورنر جنرل غلام محمد کا پاکستان چاہیے؟ کوئی ملتا ہے جو کہتا ہو کہ میں اسکندر مرزا کے ویژن کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں؟ کوئی ایسا نظر آتی ہے کہیں سیاسی جو بھی منظر ہے، جو سیناریو ہے، اس پہ کہیں آپ کو ایوب خان کی وراثت نظر آتی ہے؟ کوئی یحییٰ خان کو اون کرتا ہے؟ جو لوگ کہا کرتے تھے، اور میں کیوں نام لینے سے کتراؤں، میاں نواز شریف بھی کہا کرتے تھے نا کہ میں ضیاء الحق صاحب کی وراثت کو آگے لے کے چلوں گا. اب نہیں کہتے. جی. اس زمانے کی پولیٹیکل ایکسپیڈینسی تھی کہ جو لوگ آمریت کے ساتھ گئے تھے، میں نے ان کا نام نومنکلیچر میں نے کیا، تاریخ سیاست ان کے بارے میں ایک لفظ بولتی ہے، کولیبوریٹر. جی. کولیبوریٹر وہ ہوتا ہے جو ہمارے ملک کے عوام کے جائز حقوق، ہماری زمین، ہمارے وسائل، ہمارے حقوق پہ قبضہ کرنے والوں کے ساتھ مل جاتا ہے. جی. اس کو کولیبوریٹر کہتے ہیں. اردو میں مجھے مشکل پیش آ رہی ہے، کوئی لفظ نہیں ملتا. اسے صرف شریک جرم نہیں کہتے. شریک جرم جو چوری چکاری میں ہوتا ہے، جیب کاٹنے میں ہوتا ہے، ڈاکہ ڈالنے میں ہوتا ہے، یہ اس سے بہت بڑا جرم ہے کہ آپ ایک قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور اس قوم کے ساتھ دشمنی کرنے والے کے ساتھ اپنے مفاد کے لیے جا ملے. یہ کولیبوریٹر. تو اس وقت کی یہ صورتحال تھی کہ نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے، اور ہر سال 17 اگست کو برسی پہ بھی جایا کرتے تھے. اب نہیں جاتے، پچھلے 20 سال سے نہیں گئے. تو ضیاء الحق صاحب کی لیگیسی کہاں ہے؟ ہاں، وہ ظاہر ہے کہ ہمارے دانشورانہ، ہمارے ایکیڈیمک ڈسکورس کو، ہماری جو تخلیقی دھارا تھا، جی، اس کو آلودہ کر گئے. بالکل. لیکن وراثت میں اس کو اون کوئی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. ٹرو. آج کہاں ہیں پرویز مشرف صاحب کے چاہنے والے؟ انہوں نے تو ایک سیاسی جماعت بھی بنائی تھی، آل پاکستان مسلم لیگ. کدھر ہے وہ؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم 10 دفعہ اس شخص کو وردی میں منتخب کریں گے؟ اب اس کا نام نہیں لیتے. تو جرم کی، سازش کی، آمریت کی، اور جب میں جرم کہتا ہوں تو میں کہتا ہوں قوم کے خلاف جرم. جی. اس کی کوئی وراثت نہیں ہوگی. پروجیکٹ عمران کی بھی کوئی وراثت نہیں ہوگی. اور جب سازش ہوتی ہے، جب جرم ہوتا ہے، جب حادثہ ہوتا ہے، جب تعطل آتا ہے، تعطل کیا ہوتا ہے؟ انٹرریگنم. جی. یعنی پٹری جا رہی ہے اور پٹری بیچ میں سے ٹوٹ جائے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ گاڑی پہ کیا گزرے گی. ہم اس بے یقینی میں ہیں، لیکن اس کامیابی کو آپ ڈاؤن پلے نہ کریں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ جو اس قوم پہ کے بارے میں روڈ میپ اپنے سازش کی میز پہ بیٹھ کے بنایا گیا تھا، وہ کامیاب نہیں ہو سکا. وہ معاشی طور پہ ناکام ہوا، وہ سفارتی طور پہ ناکام ہوا، وہ سیاسی طور پہ ناکام ہوا. ٹھیک ہے. Where do we go from here؟ میری رائے میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انتخابات وقت پہ نہیں ہوں گے.
مہینے 2 مہینے کا شاید آگا پیچھا ہو جائے. اس کی آئین میں طریقہ بھی ہے, 60 دن بھی ہیں, 90 دن بھی ہیں جی, وہ شاید ہو جائے. لیکن انتخابات ناگزیر ہیں. انتخابات کے نتیجے میں جو پارلیمنٹ بنے گی جی, وہ ہنگ پارلیمنٹ ہوگی. وہ اس میں ہمیں یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی ایک سیاسی جماعت جی, فیصلہ کن برتری حاصل کرے گی. حاصل کر سکے. اس کے باوجود انتخابات تب ہوں گے. ابھی جب وزیر اعظم نے کل ہی کہا کہ ہماری میعاد 14 اگست کو ختم ہو رہی ہے. گڈ. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ کسی نے اپنی میعاد ختم ہونے پہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر ایک دن پہلے, 1 مہینہ پہلے کہہ رہا ہے کہ بھائی اس تاریخ کو ہماری میعاد ختم ہو جائے گی. ہماری آئین میں ہماری حکومت کی جو میعاد رکھی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس کے بعد جو ہونا ہے وہ الگ بات ہے. یہ تیسری مسلسل پارلیمنٹ ہے جو اپنی میعاد پوری کرے گی, ڈسپائٹ آل دا تھنگس which has happened, all the bad things. این آر او کے بنانے والوں نے این آر او کو امپلائی کیا اپنے مقاصد کے لیے. جی. عدلیہ کی بحالی کا نعرہ لگانے والوں نے عدلیہ کی ساکھ مٹی میں ملا دی. اس ملک میں میمو گیٹ اسکینڈل کے ساتھ قوم کو جو ہے وہ دھاگے سے لٹکایا گیا کئی مہینے, اور پھر ایک خوبصورت صبح کہہ دیا گیا کہ اس میں کچھ نہیں تھا. اس ملک میں پاناما کیس کے بارے میں اب ایک بیٹھا ہوا جج کہہ رہا ہے, ایپکس کورٹ کا, سپریم کورٹ کا, کہ صاحب 430 پلس ناموں میں سے آپ نے ایک بندہ چن لیا نشانہ بنانے کے لیے, اور اس کو بھی سزا پاناما پہ نہیں ہوئی, اقامہ پہ ہوئی. یہ ہو رہا ہے نا. جی. واپس چلتے ہیں. یہ ڈان لیکس, آپ کو یاد ہے کہ یہ جو ہمارے ملک کی صحافت, ہم نے اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ شرمندگی سے بچنے کے لیے 15-20 اچھے نام چن رکھے ہیں, انہیں دہرا دیتے ہیں تاکہ شرمندگی نہ ہو قومی. ورنہ ہماری صحافت کا جو مجموعی مزاج ہے وہ درباری رہا ہے, وہ قصیدہ نگاری کا رہا ہے, وہ طاقتور کے ساتھ جانے کا رہا ہے, وہ طاقتور کے ساتھ مل کے مفادات حاصل کرنے کا رہا ہے. یہ اکثریتی مزاج کی بات کر رہا ہوں, ایسا ہی ہے. باقی ڈسیڈنٹس تو ہوتے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے کہ جو شخص ڈان لیکس میں شریک تھا وہ کہہ رہا ہے کہ حضور وہ تو راحیل شریف صاحب کی ایکسٹینشن کا قصہ تھا, اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی. ارے صاحب اگر حقیقت نہیں تھی تو آپ نے اس معاملے میں جو ہوا ہی نہیں, جو کوئی جرم تھا ہی نہیں, جو ہوا ہی نہیں, آپ نے اس کی سزا کس کو دی؟ پرویز رشید, راؤ تحسین, طارق فاطمی. معافی مانگی نا پھر ان سے, کیونکہ اب آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ اس میں کچھ نہیں تھا, وہ تو راحیل شریف کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا اور کس کی توسیع کا معاملہ نہیں تھا. قوموں میں, سیاست میں, تاریخ میں توسیع پسندی, ایکسپینشنزم کہتے ہیں اسے. بالکل, اٹس ویری ڈینجرس. اٹس ویری ڈینجرس. مجھے یاد ہے بھٹو صاحب ایک لفظ استعمال کیا کرتے تھے کہ ہم بھارت کی توسیع پسندی کے خلاف کھڑے ہیں. تو پتہ چلا کہ بھارت کی توسیع پسندی تو خیر بھارت جانے اور اس وقت کے ہمارے وزیر اعظم بھٹو صاحب جانے. ہمارا مسئلہ ایکسپینشنزم نہیں ہے, ہمارا مسئلہ ایکسٹینشنزم ہے. ہم نے 3 ایکسٹینشن جو ہے وہ ایوب کو دیں, 2 موسیٰ خان کو دیں, تیسری یحییٰ خان نے خود لے لی اور اپنی توسیع ہی پہ ملک توڑا. یحییٰ وانٹڈ ٹو اسٹے ایز پریزیڈنٹ, وہ اپنی توسیع چاہتا تھا بطور آرمی چیف کے اور صدر کے, اور اس نے ملک توڑ دیا. ٹکا خان ایک ایکسیپشن مانتے ہیں کہ انہوں نے ایکسٹینشن نہیں چاہی. ضیاء الحق اپنے آپ ہی کو توسیع دیا کرتے تھے.
اسلم بیگ کو 3 مہینے پہلے ان کا جانشین نامینیٹ کرنا پڑا تاکہ وہ سٹنگ ڈک ہو جائیں ان کے عزائم. آصف نواز کے عزائم جو ہے وہ معلوم ہیں. وحید کاکڑ صاحب نے مداخلت کی، اس میں سے ایک سلائٹلی جسے کہنا چاہیے کہ گرے یا جسے کہتے ہیں کہ بہت بلیک میں کچھ روشن، وہ جہانگیر کامت صاحب کا آتا ہے کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ استعفیٰ دیں. انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اس کے پیچھے کیا عوامل تھے اس پہ ہم فی الحال نہیں جا سکتے. پرویز مشرف توثیق، کیانی توثیق، راحیل شریف نے توثیق کے لیے ڈان لیکس کیا، قمر باجوہ صاحب کی توثیق. اب تو نوبت یہ آ گئی کہ معلوم ہوا کہ کچھ دوسرے آئینی اداروں کے سربراہ بھی توثیق چاہتے ہیں، اور یہ ہوا اس ملک میں. یہ بھی ہوا 2019 میں ہوا بھائی، سیدھی بات ہے 2019 میں ہوا. ایسا ہوتے ہوئے سیاسی جماعتوں کا 2020 میں پی ڈی ایم بنانا، جسے اب کچھ صحافی جو ہے وہ ایسے پیش کرتے ہیں گویا یہ کچھ سازش تھی، جیسے اس ملک میں جو ہے وہ کبھی پولیٹیکل الائنسز نہیں ہوئے. ارے بھائی، جہاں جمہوریت کا راستہ روکا جائے گا وہاں جمہوری قوتوں کو اپنے جو اختلافات ہیں وہ سائڈ پہ رکھ کے اتحاد میں جانا پڑے گا. جگتو فرنٹ کیا تھا؟ نیشنل عوامی پارٹی سب سے پہلے جب بنی پاکستان میں، وہ کیا تھی؟ مختلف جماعتوں کا اتحاد تھا. اور نیب پاکستان کی ایک ایسی جماعت تھی جو یک وقت مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں مقبول تھی. پیپلز پارٹی مغربی پاکستان میں بنی. پیپلز پارٹی کا قیام پاکستان کی سیاسی تاریخ کا بڑا روشن باب ہے، کیونکہ وہ پاکستان کے عوام کی بنائی ہوئی سیاسی جماعت تھی، لیکن تھی صرف مغربی پاکستان میں. نیب تو اس بڑی بات تھی، بوتھ ونگز میں اس کا حصہ تھا. ٹھیک ہے. یہاں تک آئے ہیں، یہاں سے آگے بھی جائیں گے. 1، یہ جو ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ میں وہ حصہ آپ کو یاد ہے جس میں وہ جو فرشتے خدا کی نافرمانی کرنے کے جرم میں زمین پہ پھینکے گئے ہیں اور وہ نیچے پڑے ہیں. کسی کا منہ ادھر ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا بازو ٹوٹا ہوا ہے. تو پروجیکٹ عمران کے کردار جو ہے وہ خدا کے پھینکے ہوئے وہ فرشتے ہیں جو زمین پہ آ کے گرے ہیں اور انہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں پڑے ہیں. ایسے میں we have both assets. ہمارے پاس سیاستدانوں کی ایک ایسی لاٹ ہے جس کے پاس 40-50 برس کا سیاسی تجربہ ہے. وہ ان کی اب عمریں 70 سے اوپر ہیں. They have seen a lot. They have been through a lot. They have been through the grind. انہوں نے آزمائشیں اپنی پوری کر لی ہیں، امتحان پورے کر لیے ہیں. ہو سکتا ہے ان کی جسمانی صحت اور ان کی وہ جو توانائی ہے وہ نہ رہی ہو، لیکن سیاست جو ہے دماغ کا کھیل ہے، وہ تدبر کا کھیل ہے، وہ تجربے کا کھیل ہے. Simultaneously we have good and willing to learn new politicians. میں صرف بلاول بھٹو یا محترمہ مریم نواز کی بات نہیں کرتا. خود پاکستان تحریک انصاف کے وہ نوجوان جو پاکستان کی خدمت یا پاکستان کو بہتر بنانے کے جذبے سے سامنے آئے تھے، میں انہیں بھی پاکستان کے سیاسی مستقبل کا اثاثہ سمجھتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے نا. یہ جو انتخابات ہوں گے ان میں کوئی ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی، لیکن پارلیمنٹ وجود میں آئے گی. پارلیمنٹ کے سامنے بہت بڑے امتحان ہیں. انتخابی اصلاحات تو شاید ابھی ہو جائیں یا فوراً بعد ہو جائیں، لیکن
اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آئین کو آلودگیوں سے پاک کرنا ہے. اس سے آگے کے کچھ کرنے کے کام ہیں جو ہیں تو بہت واضح, لیکن جولائی 2023 میں ان کی طرف اشارہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. دیٹ ول بی بیفور ہینڈ, دیٹ ول بی پریمیچور. لیکن جو باتیں میرے جیسے سیاسی کارکن نہیں ہوتے ہیں نا, جی, بنیادی اکائی سیاسی عمل کی, عامل صحافی ہی بنیادی اکائی ہوتا ہے نا سیاسی عمل کا, صحافتی عمل کا, جو ٹھیک ہے, ورکنگ جرنلسٹ ہے, جو رپورٹر ہے, جو اخبار میں لکھتا ہے, جو ٹیلی ویژن پہ بات کرتا ہے, یہ جو مالکان جس کہا جاتا ہے, یہ نئی اصطلاح ہے. جیسے فلم میں پروڈیوسر ہوتا ہے, فلم ہدایت کار کی ہوتی ہے, فلم پروڈیوسر کی نہیں ہوتی. پروڈیوسر کا صرف پیسہ ہوتا ہے, مالکان کے صرف پیسے ہوتے ہیں. صحافت میں اسٹیک صحافی کا ہوتا ہے. اوکے. سیاسی عمل میں اسٹیک سیاسی کارکن کا ہوتا ہے. لیڈرشپ جو ہے وہ راستہ دکھاتی ہے اپنے تجربے کی روشنی میں, اپنے تدبر کی روشنی میں لیڈ کرتی ہے. لیکن اگر پیچھے سیاسی کارکن نہ ہو تو لیڈر کیا کرے گا؟ لیڈر کیا کرے گا؟ We have a few bottlenecks in Pakistan. جی. سفارتی محاذ پہ بھی, معاشرتی محاذ پہ بھی, آئینی محاذ پہ بھی, سیاسی عمل کے محاذ پہ بھی. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم سرنگ سے باہر نکل آئے, ہم ٹنل سے باہر نہیں آئے. ہم ٹنل کے آخری کنارے پہ روشنی کی کچھ کرنیں دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ یہاں سے آگے بارودی سنگیں بھی ہیں زمین میں بچھی ہوئی, مشکلات بھی بہت بڑی ہیں, چیلنجز بھی ہیں. لیکن میں آج 2023 میں جی 1988 کے بعد پہلی دفعہ اتنا پر امید ہوں. 1988 وہ سال تھا جب عالمی اور قومی سطح دونوں سطح پہ امید کا موسم آیا تھا. امید موجود ہے اس وقت. معیشت میں بھی بہتری ہو سکتی ہے اگر ہم صحیح فیصلے کریں. ٹھیک ہے. سیاست میں بھی بہتری آ سکتی ہے اگر ہم تدبر سے کام لیں. ہم اپنی معاشرت کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں, اور ہمیں اس کے لیے ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا ہوگا. دیکھیے ماضی کی غلطیوں کے بارے میں دو رویے. جی. ایک تو یہ کہ سرے سے انکار کر دیں کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. یہ مسائل کو حل کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا. انکار, denial of history, denial of what we have done avails not. اس وقت حاصل نہیں ہوتا. ماضی کو تسلیم کیا جائے اور آئندہ وہ نہ کیا جائے. We cannot undo the past, but let's not redo it. تو ہیوج چیلنجز ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس بہت بڑا انسانی سرمایہ ہے in the form of ripe brains and young bodies and people with good intentions, and we have a constitution. اس سارے سے جس آزمائش سے ہم گزرے ہیں, کٹا پھٹا بوسیدہ تحریف شدہ جیسا بھی ہے, اور ہمارے ملک کی تمام اکائیوں میں وہ سیاسی قیادت موجود ہے جو نہ صرف یہ کہ پاکستان کی وفادار ہے بلکہ پاکستان کی ترقی چاہتی ہے. اور ہمیں ان سب کو ایک انکلوسیو کنسلٹیٹیو پولیٹیکل اپروچ کے ساتھ آگے لے کے چلنا چاہیے. آئی تھنک اف وی کین ڈو دیٹ, یہ وہ موقع ہے جو بہت عرصے کے بعد آیا ہے. جی. اگر ہم وہ کر پائیں تو میرا خیال ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی قوم کی تقدیر جو ہے اس کو بدل سکتے ہیں, یہاں کے لوگوں کا معیار زندگی
بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنی قوم کی جو معاشی حالت ہے اسے تبدیل کر سکتے ہیں. ارے واہ جی. تو آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں.